खजात से मोहब्बत क्यों? नाज़रीन आदाब, अब ये सवाल और जवाब का सेशन यानी एपिसोड नंबर 2 का आगाज़ हो गया है। नाज़रीन, मैं सवाल करने से कबल आपको ये बताता चलूँ कि खजात रियासत दक्कन यानी हमारे इलाका हैदराबाद कर्नाटक में कहाँ से आई और पहला सियानामा दुनिया में किसने तरतीब दिया। इस सिलसिले में किसी महफिल में खुद अफसर साहब की ज़ुबानी मुझे पता चला था कि बानी जामिया निज़ामिया हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला सियानामा तरतीब दिया था, जो कि उर्दू ज़ुबान में था। और इसी सियानामे के मॉडल को सारी दुनिया ने अपनाया, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी इसी सियानामे के मॉडल को अपनाया। ये हम अहलियान दक्कन के लिए एक बड़े ही फ़ख्र की बात है, चूँकि हमारा रायचूर भी आज कर्नाटक में है, लेकिन हम अपने आप को दक्कन के इलाके का ही तस्वुर करते हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़ी ही फ़ख्र की बात है। और ये खजात से हमारा जो लगाव है, हमारा जो जज्बाती लगाव है, इसी वजह से है। हम यही समझते आ रहे हैं कि ये जो खजात का सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया गया था, जो अब तक चलता हुआ आ रहा था, ये सारे का सारा सिस्टम हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में सेटअप किया गया था। इसी वजह से वालेहाना सिस्टम को चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल अदालतें भी आस्था पर फैसले सुना रही हैं, तो हम ये चाहते थे, हम अदालतों से और हुकूमत से ये चाहते थे कि हमारी जो आस्था है, हमारा जो लगाव है हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह से और दक्कन के आवाम से, तो हम हमारे जो अज़ला हैं जो सुबह गुलबर्गा में आते हैं, लिहाजा हमारी खजात के सिस्टम को बरकरार रखा जाए। अगर कोई खाजी कहीं गलती करता है तो उस खाजी को हटा दिया जाए, उसकी जगह कोई मुतबादिल खाजी या मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए। हम खजात के सिस्टम से इसी वजह से दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद 2013 में जब गुलबर्गा के रुकन असम्बली और कर्नाटका के वज़ीर औक़ाफ़ क़मरुल इस्लाम ने खजात एक्ट को ही मनसूख कर दिया, तो उस वक्त ये तबसरा भी किया गया था कि उस घर को आग लग गई घर के चिराग से, चूँकि उनका ताल्लुक़ सुबह गुलबर्गा से था और उन्होंने खुद खजात का एक्ट ख़त्म कर दिया था। तो उस घर को आग लग गई घर के चिराग से, उन्होंने जो मनसूख किया उसकी एक वजह ये भी थी कि कई खाजियों की शिकायतें उन तक पहुंच रही थी, बार बार खाजियों से मुतालिक के फ़लाँ के मामले में इतने पैसे ले रहे, निकाह के मामले में इतने पैसे ले रहे, फ़लाँ फ़ीस वगैरह वगैरह जैसी शिकायतें थी। शायद उसको वो समझ नहीं सके और फ़ौरन खजात का एक्ट उन्होंने मनसूख कर दिया। अगर वो आवाम से, इस इलाके के आवाम से पूछते, तो मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि कई लोग इससे मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ की आवाम यही चाहती थी, चूँकि ये सिस्टम जिसको हमने अडॉप्ट किया है, ये हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह का सिस्टम है, हम इसी सिस्टम के साथ रहना पसंद करेंगे। ये बात, ये राय दही क़मरुल इस्लाम साहब के सामने जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में ना उलमा से मशावरत की, ना मशाइखीन से मशावरत की। उन्हें ऐसा लगा कि खजात को मनसूख कर देना चाहिए और रियासत में एक्शन सिस्टम नाफिज कर देना चाहिए। जिस तरह बेंगलोर में होता है वही सिस्टम, जिस तरह दीगर अजला में होता है वही सिस्टम इन 7 अजला में भी वो लाने की कोशिश में उन्होंने किया। बहरहाल जो कुछ उनको करना था उन्होंने कर लिया। उसके बाद ये भी सुना गया कि इस जो मनसूख किया गया उसको फिर वापस रिपील भी किया गया। बाद में ये भी पता चला कि रिपील इस शर्त पर किया गया कि जो मौजूदा काजी है वो वही अब खजात कर सकता है, उसके बाद वो मौरूसियत उसमें बरकरार नहीं रहेगी, उनके इंतकाल के बाद वो वहाँ उस ज़िले में उस मुकाम पर वो खजात ख़त्म हो जाएगी। ये सब यहाँ तक भी मामला ठीक है, लेकिन 2013-14 के बाद जब इजलास, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर इजलास हुआ, उसके बाद महकमा वक्फ ने कोई ठोस इक़दाम क्यों नहीं किया, काजी के ख़िलाफ़ कोई मोर्चा क्यों नहीं खोला, या फिर मसाजिद कमेटियों को बार बार इसरार क्यों नहीं किया गया कि आप इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करें। उस वक्त आप भी सर्विस में थे। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो बातों का आपने अहाता किया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हुए फिर मैं मेरे जवाब पर आऊँगा। मैं आपने जैसा कहा कि खजात से वाबस्तगी और उससे जुड़ना, उससे निस्बत हर मुसलमान का जो है एक पसंदीदा ये है शरई तौर पर, उसके लिहाज से आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। हज़रत मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने जो ये खजात के सिलसिले में एक बयान दिया था, उस बयान में उन्होंने बड़े ही अच्छे पैराए में इस बात को वाज़ेह किया कि दरअसल दफ्तर खजात को अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया 1880 का एक्ट ला करके, और खजात ऑफिस की अहमियत को उन्होंने बताया कि खजात से मुराद वो खजात है जहाँ पर फ़ैसले सादिर किए जाते थे। साबिक़ा सलातीन के ज़माने में या फिर मुस्लिम मुमलिकतों में काजी का तकर्रुर होता जो हर किस्म के फ़ैसले सादिर करता था। उन फ़ैसलों को उस वक्त के शाहान भी कबूल करते थे। अब चूँकि वो काजी नहीं रहे, अब वो निकाह पढ़ाने वालों को खजात से जोड़ दिया गया है, जो सरे से गलत है, सरे से गलत है। वो उन्होंने जो क़ानून बनाया खजात एक्ट के नाम से,
اس میں اختیارات کو محدود کرنے کے لیے قضات ایکٹ بنایا. اس وقت کے قاضیوں کے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے اس کا ٹائٹل یعنی عنوان یہ دیا گیا. دراصل انہوں نے قاضیوں کی بےخ کرنی تھی تو انہوں نے کر دیا، مگر وہ لوگوں کی عام سمجھ میں یہ اصطلاح آ گئی کہ بھئی یہ قاضی ہے، یہ قاضی جو ہے نکاح ہی پڑھاتے ہیں. دراصل ایسا نہیں ہے. خاریہ نکاح کو قاضی کہنا ہی مناسب نہیں ہے. اشرف رضا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں یہ بات اپنے بیان میں سمجھائی ہے. میں یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ دراصل ایسا ہی ہے. یہ 1880 میں ہی جہاں جہاں انگریزوں کی پریسیڈنسی تھی، ان کا اقتدار تھا، انہوں نے قاضی کے سسٹم کو ختم کر دیا اور کرتے ہوئے یہ قانون وہاں پر نافذ کر دیا، نکاح پڑھائے جائیں بس. خاریہ نکاح کو قاضی کہا جانے لگا. یہ سیاہ نامے کے تعلق سے جیسے عرفان احمد صاحب نے بتایا کہ یہ جو ترتیب دی گئی ہے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، عقیدہ اور عقیدہ کے تفصیلات، گواہ اول، گواہ ولی عقیدہ سنیں آپ، اور تنقیحات ہیں. یعنی تنقیحات سے مراد چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی اس وقت اس کے نکاح میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے، یا یہ عقد ثانی ہے، یا عقد اولا ہے، جو بھی ہے تفصیلات. تقدس مآب مرحوم حضرت انوار اللہ فاروق ساقی اللہ مد ظلہ العالی، جنہوں نے علم کا نور بکھیرا دکن میں، ان کی کاوشوں سے یہ سیاہ نامہ بنا. اور یہ بالکل سچ ہے. یہ سیاہ نامہ صرف کار قضات کے دفاتر تک استعمال کیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ عالم اسلام میں بھی، سعودی عرب نے بھی اس کو سراہا، اور آج کے دور میں پرسنل لاء بورڈ نے بھی جو سیاہ نامہ بنایا ہے وہ اسی کو وہ سامنے رکھ کر بنایا ہے، جو صوبہ دکن کے لوگوں کے لیے باعث صد افتخار ہے، فخر کی بات ہے کہ یہاں کے اکابرین کی کاوشوں کو آج بھی جو ہے لوگ تسلیم کر رہے ہیں. قابل قدر بات ہے. اور آپ کا سوال عرفان صاحب؟ جی یہی کہ اس کے بعد میں 2013 کے بعد ایسا کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں جی، 2013 میں میں یہاں پر جب ایک عوامی اجلاس رکھا، پھر میں یہاں سے بدر چلے گا، چونکہ 2 ضلعوں کا میں وہ تھا انتظامات تھے، تب جا کے میرا ریٹائرمنٹ مارچ میں ہو چکا، 14 مارچ میں، یعنی اکتوبر نومبر میں نے یہاں پہ اجلاس منعقد کروایا تھا. میرا ریٹائرمنٹ 14 مارچ کو ہوا. جس کے بعد یہ تحریک کس وجہ سے، یا قانون دانوں کی سرپرستی کی وجہ سے، یا ایسے مفاد پرست لوگ جو لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں ویسے لوگوں کی کوششوں سے، پتہ نہیں کون کون ہے. میں کسی کو تنزیہ یا تنقید کرنا نہیں چاہتا. بہرحال آپ معاشرے کے لوگ سمجھدار ہیں کہ کیسے کیسے کوششیں کر کے اس کو دبایا گیا. اور ضلع وقف کمیٹی کو بھی جو ہے، چونکہ ضلع وقف کمیٹی کی تشکیل ہے جدید، اور اس میں مختلف پارٹیوں کی طرف سے چیئرمین منتخب ہوئے، وہ ہمہ ہمی اور گھما گھمی میں ضلع وقف کمیٹی بھی متاثر رہی. آج بھی دیکھیے کہ ضلع وقف کمیٹی میں چیئرمین کا انتخاب نہیں ہوا ہے، تقرر نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی کارکردگی کیسے چل رہی ہے یہ آپ لوگ واقف ہیں اس سے. مگر چونکہ یہاں کے قائدین نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی، جس کی وجہ سے اس کا نفاذ نہیں ہو سکا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت قمر اسلام نے لاگو کیا تھا اس کے کچھ دنوں تک، یعنی 2018 تک، اس کے بعد 2019 تک بھی جو ہے کانگریس کی حکومت یہاں پر موجود تھی. اب اچانک اس میں ابال اس وجہ سے آیا کہ بی جے پی کی اس کو پشپناہی حاصل ہے. بی جے پی چاہتی ہے کہ ہمارے اس کو بکھیر دے، شیرازہ بکھیر دے. ایسا بھی کچھ لوگوں کا الزام ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی حضرت مولانا اشرف رضا صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتایا کہ 1880 کا جو ایکٹ ہے انگریزوں نے منسوخ کر کے بنایا تھا، قضات کو منسوخ کر کے. تو یہاں پر وہ بات انگریزوں کی نہیں ہو رہی ہے یا پھر 1888 کی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے سیٹ اپ کیے گئے نظام کی. تو یہ 1888 کے تحت تو نہیں تھا نظام. انور اللہ فاروقی صاحب نے جو قاضیوں کے لیے اختیارات دیے تھے وہ انہوں نے خود دیے تھے. اس وقت نظام سرکار کے دور میں عدالتیں موجود تھی. انگریزوں نے قاضیوں کے اختیارات کو عدالتوں کے حوالے کیا تھا، تو علاقہ دکن میں بھی وہی سسٹم تھا. لیکن جو قضات نظام دکن میں سیٹ اپ ہے وہ خالصتاً نہ انگریزوں کا ہے نہ انگریزوں کے کسی ایکٹ کا محتاج ہے. وہ صرف اور صرف انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے. ہم اس سسٹم کو ہے نا اور کئی دنوں تک ہمارے آنے والی نسلوں تک چلانا چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس کا جو خلق ہے اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ کی سوچ مناسب ہے، مگر جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت علامہ مولانا بانی جامع نظامیہ تقدس مآب انور اللہ فاروقی صاحب کا ترتیب دیا گیا سیاہ نامہ،
عقد نکاح کے لیے استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا. جو تھا قضات کا جی امور مذہبی انہی کے نگرانی میں تھا. جی میں بتاتا ہوں. سارا سیٹ اپ انہی کا ہے نا؟ نہیں بالکل بتا رہا ہوں. وہ وزیر اوقاف و امور مذہبی رہے نظام کے دور میں. انہوں نے اس کی سیاہ نامے کی ترتیب انہوں نے ہی کی اور مختلف چیزوں کو انہوں نے متعارف کروایا اس دور میں، اپنے دور میں، جس میں آپ کے پاس اس وقت اوقاف کا محکمہ نہیں تھا. نظام کی حکومت میں بہت سارے سینئر لوگ بھی واقف ہیں اس بات سے کہ عدلیہ خزاد بھی نہیں تھا. عدلیہ خزاد بھی نظام سرکار کی حکومت میں نہیں تھا. اور جو ہے یہ سبھی چیزیں جو جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نظام سرکار کی حکومت میں تھے. خود وزیر اوقاف اس وقت کے بانی نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروق صاحب قبلہ نے امور مذہبی کے تحت جو اراضیات دیے گئے تھے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے. درگاہوں کی خدمت کے لیے، سجادگان و متولیوں کو، عاشقانوں کی خدمت کے لیے، قبرستانوں کی خدمت کے لیے، عیدگاہ کی خدمت کے لیے، خطابت کے لیے، امامت کے لیے، مختلف امور میں نظام سرکار نے انعامی اراضیات دیے تھے جو انعام مشروط الخدمت کی کہلائے. ہم فہم زبان میں کہوں گا کہ شرطیہ زمینات آپ کو دیے گئے تھے. کنڈیشنل سروس انعام لینڈز کہلائے. یہ سروس انعام لینڈز جو ہے اس کے انتظام و انصرام کے لیے حکومت نظام نے، آصف جاہی سلطنت نے قانون بنایا. وہ قانون بعد میں ادھر کرناٹک کے بھی اضلاع میں نافذ رہا، جسے اتھیات انکوائریز ایکٹ کہا گیا. اس کا نظم جو ہے اتھیات انکوائریز ایکٹ کے تحت کیا جاتا تھا. نہ نظام سرکار کے زمانے میں کوئی قضات فیصلے ہوئے، نہ البتہ اتھیات انکوائریز ایکٹ کے تحت قاضیوں کے تقررات بھی نہیں ہوئے. یہ وراثت کے ذریعے ہوتے تھے. یہ جو 1880 ایکٹ ہے یہ تو بعد میں آپ کو جو ہے روایتاً نافذ کر لیے، مگر جو تقررات ہوتے تھے اتھیات ایکٹ میں ان کے تقررات ہوتے تھے جن کی وراثت ہوتی تھی. وہ ایکٹ بھی آپ کرناٹک میں ضم ہونے کے بعد وہ ایکٹ بھی از خود تحلیل ہو گیا. بلکہ اتھیات انکوائریز ایکٹ جو ہے 1954 کے قانون کے نفاذ کے ساتھ ہی وہ تمام قوانین جو مختلف رجواڑوں میں، ریاستوں میں، حکومتوں میں، یونین ٹیریٹریز اور راست انتظامی والے علاقے، وہ تمام جو مختلف قوانین تھے، اب جیسے کہ آپ کے حیدرآباد کرناٹک میں بامبے چیریٹیبل ٹرسٹ ایکٹ ہے اور یہ اتھیات ایکٹ ہے. میسور میں ایک قانون تھا، وہ تمام کے تمام منسوخ کر دیے گئے. دیٹ ہیز بین ریپیلڈ. یہ آپ کے وقف ایکٹ کی اس وقت کی بھی کلاؤز میں، اور جدید جو آپ کا وقف ایکٹ ہے 1995-96، آپ اس میں آخری کلاؤز دیکھیے کہ اس کے نفاذ کے ساتھ ہی وہ تمام قوانین جو ملک کے مختلف علاقوں میں ہیں وہ تمام کے تمام تحلیل کر دیے گئے، منسوخ کر دیے گئے. تو اتھیات انکوائریز ایکٹ تو اسی وقت تحلیل ہو گیا جب 1954 میں مولانا آزاد کی کافشوں سے قانون اوقاف ہندوستان میں لاگو کیا گیا. ہاں یہ ایک بات ہے کہ اس قانون اوقاف کو جموں و کشمیر سے مستثنا رکھا گیا. وہاں پر امور مذہبی آج بھی قائم ہے جموں کشمیر میں، جہاں پر آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. پتہ نہیں اب وہ اس کا بھی 370 کے بعد اب وہاں پر کیا حال ہے میں تو نہیں جانتا. البتہ قانون اوقاف 1954 جو پورے دیش میں لاگو کیا گیا، 1 لاکھ سوائے جموں کشمیر کے. اور ایک خاص بات ہے کہ ہمارے ماضی کے سیاستدان، واقعی بڑی خاص بات آپ کے کو شکر گزار کر رہا ہوں کہ جو احترام سنیں آپ سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری سنجری کے تعلق سے ہمارے قائدین نے بتایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. اس وقت نہرو صاحب تھے، جو بھی کانگریس کے لوگ تھے یا جو بھی حکومتیں تھیں، انہوں نے ایک قانون بنایا جو پورے ہندوستان کے اوقافی املاک کے لیے بنایا، اور ایک خصوصی قانون بنایا جو صرف درگاہ اجمیر تک محدود رہا. درگاہ اجمیر ایکٹ پارلیمنٹ کا خاصا یہ ہے کہ اجمیر کے لیے انہوں نے الگ قانون بنایا. یہ قانون اوقاف اجمیر کی درگاہ پر لاگو نہیں ہوتا ہے. یہ خصوصی موقف حکومت ہند نے اس بارگاہ کے لیے کیا ہے، جو ان کے عقیدہ، میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کا، اس وقت کے قائدین کا عقیدہ چھپا ہوا ہے، مضمر ہے، پوشیدہ ہے. پہلی چیز ہے اس طرح اس وقت کی حکومت کا یا پھر اس وقت کے قائدین کا عقیدہ اس میں چھپا ہوا ہے، اسی طرح اس علاقے کے عوام کا بھی عقیدہ اس قضات کے ساتھ چھپا ہوا ہے اس میں. اسی وجہ سے عوام ابھی بھی کچھ لوگ قضات کو یہ کرتے ہیں. خیر یہ تو الگ بات ہوئی. ساتھ ہی ساتھ اور بھی کئی مسائل، کئی سوالات جو ہے مساجد کمیٹیوں کو اقتدار کی منتقلی، دراصل قاضی سے نکال کر اقتدار مساجد کمیٹیوں کو دیا جا رہا ہے، ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے. تو اس منتقلی کے بعد کئی ایک اور بھی سوالات جنم لے رہے ہیں. مثال کے طور پر ریکارڈ کہاں پر رکھا جائے گا، کس طرح رکھا جائے گا اور محفوظ رہے گا یا نہیں. اب آج کل مساجد کمیٹیوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کمیٹی کا صدر ہوں،
मैं कुछ अच्छा काम भी कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को मुझसे सियासी रंजिश हो जाती है और जानबूझकर मुझे कमेटी से हटाया जाता है। हटाने के बाद में मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए अवाम को सताने की खातिर अवाम का सारा रिकॉर्ड अगर अपने मकान ले गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन? शुरू से दास्तान अब तक हम देखते आ रहे हैं, औक़ाफ़ ने कभी इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, आगे भी वो कबूल नहीं करेगा। ये एक मसला है। दूसरा ये कि मसाजिद कमेटी सिर्फ निकाह के ताल्लुक़ से ही क्यों इतनी दिलचस्प नज़र आ रही है, जबकि और भी मुस्लिम माशरे में कई मसाइल हैं, कई चीज़ें ऐसे देखने में मिल रही हैं, जैसे कि किसी की कई नौजवानों को मैयत का गुस्ल देने नहीं आता वगैरह वगैरह। तो इस नहज पर काम क्यों नहीं करते मसाजिद कमेटी वाले? अगर निकाह का ही मामला है तो निकाह को आसान बनाने के लिए मसाजिद कमेटी वाले काम क्यों नहीं करते? क्यों ये शर्त लागू नहीं करते कि दिन लड़की वालों के तरफ से जो खाना खिलाया जा रहा है उसमें मसाजिद कमेटी के लोग शामिल नहीं होंगे? इस तरह के कोई पाबंदियां क्यों नहीं लागू करते, या फिर इस नहज पे क्यों नहीं काम करते? सारे के सारे लोग सिर्फ खज़ात के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बहुत अच्छे, आपने एक अच्छा सवाल आपने किया है कि इंतज़ामी कमेटियों को इसमें सिर्फ निकाह पढ़ाने में क्यों दिलचस्पी है। इस ताल्लुक़ से ये बात मैं आपके नाज़रीन के गुज़ार करना चाहूँगा कि कोई कमेटी इस बारे में ऐसे दिलचस्पी लेके औक़ाफ़ के दफ्तर के चक्कर नहीं काट रही है और ना ही आगे बढ़कर बहुत जल्दी से पेशरफ्त भी कर रहे हैं। मगर सिर्फ जंग में तो इन्वॉल्व है कुछ कमेटियाँ इन्वॉल्व हुए हैं और कुछ कमेटियाँ बतदरीज आहिस्ता 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 दाखिल हो रहे हैं इसमें, और ये चूँकि ये हुकूमत की तरफ से तफवीज़ करदा जिम्मेदारी है। 2009 का जियो आपके सामने है, इसमें ये कह दिया गया है कि सिर्फ मस्जिदों से जो निकाहनामा सियानामे की कापी आएगी उसी की बुनियाद पे मैरिज सर्टिफिकेट दी जाएगी। ये 2009 में ही हुकूमत ने तय कर दिया, जबकि शायद खमरुल इस्लाम साहब उस वक्त ज़िंदा थे, वज़ीर औक़ाफ़ भी थे। तो ये वो हुक्मनामा है। ये अलग बात है कि बहुत देर से ताक़ीद से ही सही, अब भाई रायचूर है ये। मैं इरफान साहब को एक बात गुज़ार करूँगा कि यहाँ पर हर चीज़ बहुत आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। जो आवाज़ 10 साल पहले हमने उठाई थी 2013 में, अब 8 साल के बाद जो उसमें वो रूबे अमल आ रही है। तो आप मुझे बताइए, जो वो आह भी करते हैं तो हो जाते हैं, बदनाम वाली बात है। जो क़त्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होता। अंदरूनी ख़िला में एक क़त्ल हुआ, मुझे बताइए वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं उस ताल्लुक़ से कोई बयान नहीं हुआ। किसी और इलाके में क़त्ल हुआ, उसको लोगों ने आवाम तक लेकर गया, खातियों को गिरफ़्तार किया गया। मुझे अंदरून ख़िले के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मगर मेरा एक सवाल है एक मुसलमान की हैसियत से, एक औरत का क़त्ल हुआ तो इसका क्या रद्द-ए-अमल आप लोगों ने दिखाया? आप चूँकि हमेशा ही ख़िला मुसलमानों की नाक तस्वर होता है, वहाँ पर जो भी काम होता है शहर के दीगर लोगों के लिए एक मिसाली होता है। क्या किया गया? और तो और एक ऐसी सड़क है जो DC ऑफिस, तहसील ऑफिस, दीगर चीज़ों को मिलाती है। अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि वो शहरग है रायचूर की, एक ऐसी सड़क जो कभी बिलग्राम रोड हुआ करती थी। मैं चाह रहा हूँ कि वो नाम ना लूँ जो नाम आज रखा गया है, इसलिए कि वो 1704 के अजीम मुजाहिद आज़ादी को, जिसने अपने खून से आज़ादी की तारीख़ लिखी है, उसका नाम यहाँ पर रखा गया है। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, इसलिए कि 1.5-2 साल से उस सड़क की जो हालत हो गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ ख़िले के ही लोग नहीं हैं, इसमें तो पर सारे शहर के लोगों की जिम्मेदारी है, हमारे कायदीन की जिम्मेदारी है। वो अव्वल दर्जे के, दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के, चौथे दर्जे के कायदीन क्या कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ सभी लोगों को चाहिए? तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ इरफान साहब, लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको कबूल कर रहे हैं। इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं रहा। अकाउंट्स यानी हिसाब रिकॉर्ड्स का मसला और ताल्लुक़। मैं आपसे एक उल्टा सवाल करना चाहूँगा कि मैंने तकरीबन 40 साल औक़ाफ़ में मुलाजिमत की और उन अज़ला में भी काम किया जहाँ पर ये एक्ट नहीं था, जहाँ मसाजिद की इंतज़ामिया निकाह पढ़ाती है, जिनके पास रिकॉर्ड मेंटेन है। मैंने कभी भी मेरी सर्विस में तकरीबन 12 साल बाहर रहा, बीजापुर और दीगर मुकामात पे मैं काम करता रहा, हुबली धारवाड़ में काम किया। इस तरीके से 8 साल मैंने वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के इलाक़ों में काम किया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मसाजिद कभी किसी की शिकायत मैं नहीं सुना, कभी नहीं सुना। और ये जहाँ तक मसाजिद के अकाउंट्स का, हिसाबात का ताल्लुक़ है, मेरा ख़ुद का तजुर्बा है कि इस कार्य खैर में बड़ी बड़ी मस्जिदें आगे आ रही हैं और उन्हीं को आगे आना चाहिए। और तकरीबन शहर की बड़ी मस्जिदों के हिसाबात, अकाउंट्स और उनके दस्तावेज़ात मस्जिद में ही मौजूद हैं, ये मैं जानता हूँ।
تو ظاہری بات ہے بھی یہ نکاح کے بیچ جو فیل ہوگی تو وہ مسجد میں ہی رہے گی. اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بھی ملت اس سے جواب لے گی, اس سے سوال کرے گی. ایسا تو ہونے کے امکانات نہیں ہے. ایک ایسا خدشہ ہے آپ کا یقیناً, مگر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ 24 ضلعوں میں آج تک کوئی شکایت نہیں. آپ فجر میں مل کے بولیے ظہر میں کاپی مل جا رہی, ظہر میں مل کے آپ صدر صاحب کو بولیے عصر میں آپ کو کاپی مل جا رہی. ایسی بات نہیں ہے, بالکل جو ہے مصدقہ ہے. آپ کو اس میں کوئی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً مسجدیں بہتر انداز میں کام کریں گی اور ثابت کریں گی, یہ میرا ماننا ہے. یہ بھی ہے ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ مساجد کمیٹیاں جو فیس لے رہی ہیں اس میں بھی یونیفارمٹی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے تبھی ان یونیفارمٹی دیکھی جا رہی ہے. جیسے کہ مسجد یاسین میں 1000 روپے لیے جا رہے ہیں, جبکہ آپ کے محلے کی مسجد عروب میں 2000 روپے لیے جا رہے ہیں. اسی طرح جہاں تک خلا اور طلاق کا وغیرہ کا معاملہ ہے, اس سلسلے میں قاضی کے پاس بھی یہ شکایتیں سننے میں آ رہی تھی کہ پیسے لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. خیر یہ شکایتیں ہیں, حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ان کے پاس ایک پرٹیکولر مقررہ فیس نہیں تھی. اگر کوئی غریب قاضی کے پاس جاتا اور یہ کہتا کہ میں فیس آپ کو ادا نہیں کرتا, آپ میرا فیصلہ کراؤ, تو اس کا میں بھی گواہ ہوں. 1-2-3 کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں قاضی کے پاس, تو 1 روپیہ بھی فیس لیے بغیر بھی انہوں فیصلے کرے ہیں کچھ. خیر وہ ہمارے دکھانے کرے یا زمانے کے لیے کرے یا واقعہ میں غریب لوگوں کے فری فیصلے کرے ہوں گے انہوں. لیکن جب دفتر قضات یہاں پر قائم ہوگا تو نظام الدین صاحب جو ہے دفتری مسجد میں جو انٹرو دیا اس کے دوران بولے کہ باضابطہ دارالقضات جب یہاں قائم ہوگا تو باضابطہ دارالقضات کی فیس مقرر ہے. جو مسئلہ جلد طے ہوگا اس کی فیس کم رہے گی, جو مسئلہ طول پکڑے گا اس کی فیس زیادہ رہے گی. غریب لڑکی کے ماں باپ اگر مسئلہ طول پکڑے تو وہ فیس زیادہ ہونے کے چکر میں نا کمپرومائز کر لیں گے کیا؟ سوال ہے آپ کا, یہ اس کی جانکاری بھی سبھی کے لیے ضروری ہے. یقیناً ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ فیس میں تفرقہ ہے. عرب محلے کی مسجد والوں نے 2000 روپے ڈکلیئر کیا ہے. یاسین مسجد یاسین والے تو بعض غریبوں کو معاف بھی کر رہے ہیں, ایسے بھی پڑھا رہے ہیں. اور دیگر مساجد میں 1500 بھی لے رہے ہیں. بعض مساجد میں خوری مسجد میں بھی 1500 ہے, اور دیگر مساجد میں LBS نگر والے بھی شاید 2000 یا 2500 کچھ رکھے ہیں. ایسا مجھے اطلاع ملی ہے, میں مصدقہ تو نہیں کہہ سکتا. یہ بات صحیح ہے کہ اس میں فرق ہے, اس کو یکساں کرنا چاہیے. اس کو سبھی ملا کر اگر ایکجٹ طریقے سے فیس کو یہ مساجد کے لوگ بیٹھ کے تصفیہ کر کے ایک فیس طے کریں جو سب کے لیے بہتر ہو, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو. ایک اس کا تعین ہونا ضروری ہے, چاہے بھلے 1500, 1000 ہو یا 500 یا 2000 ہو, جو بھی ہو سب کے لیے یکساں ہو. کسی مسجد میں کم یا زیادہ ہونے سے بھی ایک قسم کی مارکیٹنگ کا خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جا کے وہاں رجوع ہو جائیں گے, مسجد یاسین چلے جائیں گے کہ وہاں 500 روپے میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں انشاءاللہ یہ تحریک اٹھاؤں گا, اور میری خود کی یہ کوشش ہے کہ میں ایک ایسے ہی کنسلیشن کے لیے, مصالحت کے لیے ایک بورڈ بنانے کی تجویز میرے اور میرے چاہنے والوں کے زیر غور, اور میں اس کو پرسنل لا بورڈ کی بنیاد پر ان کے جو طریقہ کار ہے اس کی بنیاد پر میں بناؤں گا تاکہ اس کی قانونی حیثیت بھی ہو. پرسنل لا بورڈ نے بہت دنوں پہلے یہاں پہ دارالقضات قائم کی تھی, جو آپ کے نظریاتی اور جو ہے عقیدوی اختلافات کی شکار ہو چکی ہے. اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو ہمارے اہل سنت جماعت کے علماء کرام ہیں, جو بھی مکتب کے سب کو جوڑ کر اور دیگر مکاتب کے لوگوں کو بھی لے کے اس کا اثر نو اہیا کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں وہاں تو بالکل ہی فری میں جو ہے یہ سروسز ہیں. پرسنل بورڈ کی طرف سے جو بنایا گیا دارالقضات اس کا پھر سے اہیا کیا جائے گا. اتنی میری کوشش ہے, انشاءاللہ ان قریب میں کروں گا. جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں یہ نہ صرف اس کا تعلق قضات سے ہے بلکہ ہمارے ایمان اور عقیدے سے بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اب یہ ذمہ داری مساجد کمیٹیوں کو دے دی گئی اور وہاں پہ کام بھی چل رہا ہے. کچھ مساجد کمیٹیاں ایسی بھی ہیں کہ وہ پوری طرح اماموں پر ڈیپینڈ ہے. امام صاحب کا جاؤ جی مل لو, امام صاحب آپ کو جو ہے فارم بھی دے دیتے, وہ کیا فیس ہے امام صاحب کو دے دو. تو آج جو الزامات قاضی صاحب پر لگائے جا رہے ہیں کہ زیادہ لے رہے, کم لے رہے, نہیں لے رہے, دے رہے, وہ وغیرہ وغیرہ, کل ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کے الزامات ائمہ اکرام پر بھی لگائے جائیں گے. اور ہمارے عقیدے اور ایمان کا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اسی محلے کا, میں کسی معاملے میں علماء سے نکاح کو لے کر اختلاف ہو گیا میرا, تو پھر میں اب وہاں نماز پڑھنا میرا مشکل ہو جاتا. تو شاید میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے بانی جامعہ نظامیہ نے امامت اور قضات کو الگ الگ رکھا ہو, اس کو مرج کیا جا رہا ہے. تو پھر ہمارے نمازوں پہ ایک خطرہ منڈلانے کا بھی خدشہ ہے. ہر جگہ نہیں ہوتا مگر کہیں نہ کہیں تو ہو جاتا نا. عرفان صاحب, بانی جامعہ نظامیہ کا جو اقدامات تھے, جو اصلاحی ریفارمز اقدامات انہوں نے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بہتر جواب تو
فارغین جامعہ نظامیہ کے علماء ہی آپ کو دے سکتے ہیں، چونکہ میں نظامیہ کا طالب علم نہیں ہوں، پر صرف جو باتیں میں رائچور کے علماء کرام سے سنا ہوں اس سے واقفیت ہے، اور اکثر میں وہاں پر جایا کرتا تھا، بعض مسائل پوچھنے کے لیے اکثر رجوع کرتا تھا. تو یہ علماء بانی نظامیہ کے تعلق سے وہ لوگ بہتر انداز میں آپ کو بتائیں گے. میں قانونی حیثیت میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے بھی الگ الگ نہیں کیا، خزات کو، امامت کو انہوں نے الگ نہیں کیا. یہ سرکاری احکامات ہیں نظام سرکار کے، جو ریونیو کے احکامات ہیں، محکمہ مال جسے کہا جاتا ہے، اس کے احکامات کی روح سے کہیں امام تقرر ہوا، کہیں خطیب تقرر ہوا، کہیں قاضی تقرر ہوا، کہیں مجاور تقرر ہوا، کہیں سجادہ تقرر ہوا. یہ نظام سرکار کے وہ احکامات تھے جو ان کے مروجہ قوانین کے تحت دیے جاتے تھے. نظام سرکار کا جو ریونیو محکمہ تھا وہاں سے احکامات صادر ہوتے تھے. مگر اس کے جو پالیسی ساز تھے امور مذہبی کا قلمدان تو حضرت کے پاس تھا. نہیں، بالکل صحیح ہے. مرحوم کا انتقال ہوئے زمانہ ہوا، ایک عرصہ ہو گیا ان کا انتقال ہو کر کے. اب یہ جو ہم جس دور میں جب ہم کرناٹک میں ضم ہوئے تو دور آصفیہ کا آخری فرمان روا یہاں پر موجود تھا. اس وقت نہ انوار اللہ فاروقی صاحب تھے نہ کوئی اور. وہی قانون تھا جو نظام سرکار کا قانون، وہ صرف روایتیں رہ گئی. تو نظام سرکار کا جو قانون آخری وقت میں تھا، جب آپ کی ریاست کی تحلیل ہوئی اور ریاست آصفیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، سنیں آپ، سقوط حیدرآباد کے بعد جو ہے وہ قوانین بھی ختم ہو گئے. اچھی بات ہے. پھر اب اگر ایسا مسئلہ پیش آیا تو کیا کریں گے کہ بھئی امام صاحب سے ہماری اندن ہو گئی فیس کو لے کر تو؟ امام صاحب فیس لینے کے قطعی حقدار نہیں اس قوانین کے تحت. جبکہ ایک فتویٰ ہے کہ امام جو نکاح پڑھا رہا اس کو فیس دینا، اس کے علاوہ اگر لے لیے فیس کوئی اور تو وہ حرام میں شمار ہوتا ہے. جب تک جتنی بھی فیس اب تک لیے ہیں وہ فوراً اس کو نکاح خواہ کو بالکل 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 جس مکتب سے وہ فتوے جاری ہوئے ہیں میں نے بھی اس کو دیکھا ہے. یقیناً وہ فتوے بالکل صحیح ہیں، مگر الاستسقاء یعنی جیسے آپ استفسار کریں گے اسی خطوط پہ بیانات آئیں گے، اسی خطوط پہ فتویٰ ہے. آپ ذرا ہٹ کر سوال کر کے دیکھیے تو پھر جواب آپ کو جدا بھی آ سکتا ہے. اس میں اگر جس قسم سے طریقے سے اس میں سوال لکھے گئے ہیں، پروجیکٹ کیے گئے ہیں، اس سوال کے حساب سے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، وہ سوال کے حساب سے وہ صحیح ہے. مگر آج کے جدید حالات میں جب حکومت آپ کو اجازت دے چکی ہے تو جامعہ نظامیہ سے فتویٰ رجوع کیجیے. جامعہ نظامیہ اگر یہ کہہ لے کہ بھئی یہ ناجائز ہے تو فری میں پڑھایا جائے گا. چونکہ دستاویزات کے مینٹیننس کی ایک فیس بھی ہوتی ہے، حکومت بھی آپ سے فیس لیتی ہے. حکومت بھی جب مسجد آپ کے دستاویزات مینٹین کرے گی 100-150 سال 200 سال 1 سال 2 سال تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو حق کے انتظام تو دینا پڑے گا. تو ایسی شکل میں پیسے لیے جا رہے ہیں، ایک حق کے انتظام جس کو کہا جاتا ہے نظام سرکار کے زمانے میں، اس کی مناسبت سے مساجد 1000 1500 2000 جو بھی لے رہے ہیں وہ اس کی اجرت ہے. وہ اچھا، حق کے انتظام کے لیے 500 روپے اور ایک بار نکاح 15 منٹ نکاح پڑھ کر جانے والے مولانا کے لیے 1000 روپے، ایسا کیوں؟ نہیں مولانا کے لیے اس میں کوئی یہ نہیں مقرر نہیں کیا گیا ہے کہ مولانا کو اتنے مسجد کو اتنے طریقہ کار اعلان کریں صاحب. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں جو اعلان دیکھا مسجد عروب میں اور جگہوں پہ کہ آپ کو مسجد سے رجوع ہونا پڑے گا. جیسے کہ ریاست کے دیگر علاقوں میں مسجد کے انتظامیہ سے رجوع ہونا، پیسے جمع کر کے آپ رسید لے لینا، عقیدہ خود کا نام لکھا کے اس میں آپ رسید لے لینا، لے کے بعد میں آپ کے کاغذات لا کے داخل کرنا، وہ پوری تیاری کر کے آ کے انہوں نکاح پڑھاتے ہیں. امام صاحب کوئی پیسہ آپ سے ڈائریکٹ نہیں لیتے. اب مسجد دیتے ہیں انتظامیہ، اس میں سے جو بھی اس میں حصہ چاہیے دے یا نہ دے یہ انتظامی کمیٹی پر نربھر کرتا ہے. اور اگر نظامیہ سے فتویٰ آتا ہے کہ بھئی اس کی یہ لینا غلط ہے تو قرار واقعی ایک ایسا مؤخر ادارہ ہے، وہاں کے فتوے سناکوں پر اگر واقعی ایسا ہے تو بغیر فیس کے بھی مسجدوں کو پڑھانا چاہیے. مگر حکومت آپ کو یہ اختیار دے چکی ہے، نکاح تو صرف مساجد میں ہی ہوں گے. ناظرین، ایسے تو اور کئی سوال میرے ذہن میں کلبلا رہے ہیں، مگر وقت کی نزاکت کو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی لمبا ہمارا انٹرویو چل رہا ہے. آپ بھی کہاں تک اس کو سنیں گے. انشاءاللہ اس کا میں تو یہ چاہتا تھا کہ ایپیسوڈ صرف 2 بناؤں، لیکن انشاءاللہ اس کا ایک اور ایپیسوڈ بنانا ضروری ہے، اور میں یقینی طور پر اس کا ایک اور ایپیسوڈ بناؤں گا. فی الوقت آپ اجازت دیجئے. انشاءاللہ میرے ذہن میں آج جو سوال کلبلا رہے ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے.